हैं और अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं, जहां पर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये मामला है क्या, इसकी कानूनी पोजीशन क्या है। अब कहा गया कि जी वो फलां तरफ से 450 अरब रुपए मिले थे, वो कहाँ चले गए हैं? वो 450 अरब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। उसके लिए ये तूफान लाना, ये हेडलाइंस लगाना कि आप पूछ लेते कि ये 450 अरब की खतीर रकम थी। ये एक कुछ बिल्डर्स थे जिनके तवज्जो से वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला और वो सुप्रीम कोर्ट में सख्त उसकी अक़सात भी सुप्रीम कोर्ट में जमा हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। दूसरा, जब आप किसी को ज़मीन का टुकड़ा देते हैं, प्लाट देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट रिकवरी में आता है और उनकी मालियत अरबों में और खरबों में रुपयों में है। इस वक्त मैं सिर्फ इतनी आपको बात बता दूं कि इस वक्त 30,000 अफराद को कंपनसेट किया जा चुका है। ये फिगर बाजार देखने में 30,000 छोटी लगती है, लेकिन आप यकीन करें कि किसी एक फर्द वाहिद को भी अपना हक लेने के लिए यहाँ साल साल दरकार होते हैं, लेकिन नैब ने 1 साल, 2 साल, 3 साल के अरसे में वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश के साथ, और मैं बार बार इंतहाई आज़ाना तरीके से बात करता हूँ कि इसमें परवरदिगार का करम शामिल था कि जिसने हमारी एफर्ट्स को मुस्तजाब किया। मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ आप असहाब के तवस्सुल से पाकिस्तान के अवाम को कि नैब का हिसाब किताब जो शख्स भी चेक करना चाहे वो आके बेशक चेक करे। इनडायरेक्ट रिकवरी भी मौजूद है और डायरेक्ट रिकवरी भी मौजूद है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि 3 साल का ऑडिट हो चुका है, जो हर एतबार से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल वो ठीक था, किसी किस्म का उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। कि बाकी जो लाहौर की रिकवरी है, लाहौर का जो नैब है, ये एक रोशनी का मीनार साबित हुआ है। इसने हमेशा अंधेरे में रोशनी फैलाई और इन्होंने एक गाइडलाइन प्रोवाइड की कि हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे करना चाहिए। और हमने जो किया, ये क्रेडिट चेयरमैन को नहीं जा रहा। अगर लाहौर नैब का क्रेडिट है तो लाहौर नैब के पीएन से लेकर डीजी साहब, ये कंबाइंड नैब को जाता है। जावेद इकबाल की क्या हैसियत है कि वो कुछ कर सकता अगर मेरे साथ अच्छे लोगों की टीम न होती। हाँ, एक क्रेडिट आपको मुझे देना पड़ेगा कि इस टीम को मुतहर्रिक मैंने ज़रूर किया कि हमने ये काम करना है और हमें ये काम करना चाहिए। ये अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा किया है। जब आप में से आप लोगों के जो हकदारान यहाँ बैठे हुए हैं, जब उनको अमाउंट मिलता है तो सबसे पहले सजदा शुक्र अदा किया जाता है कि ये परवरदिगार के करम की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन आप साहब से जैसे इन्होंने गुजारिश की हमारे डीजी साहब ने कि थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है और आम हालात में उसको कहते हैं कि मुश्तरी होशियार बाश। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस किस्म की इन्वेस्टमेंट करें तो आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब बात यह है कि जो इश्यूज़, अव्वल तो हमारे मुल्क में इश्यूज़ की कमी नहीं है, बेशुमार इश्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन बाज़ औक़ात नैब के हवाले से नॉन इश्यूज़ को भी इश्यूज़ बनाया गया सिर्फ इसलिए कि आप इदारे को मुतनाज़ा बनाएं। और इदारे को इसलिए मुतनाज़ा बनाया कि हम लोगों ने उनसे पूछने की ये जसारत क्यों की कि आप ये अरबों और खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग और ये रुपया कहाँ से आया। कुछ लोग ख्वाब में भी ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि कभी पाकिस्तान में ऐसा वक्त आएगा कि उनको बुला के पूछा जाएगा कि जी आप बताएं कि ये अमाउंट कहाँ से आया। ये पापड़ वाला और छाबड़ी वाला और गंडेरी वाला ये इतने अमीर कहाँ से हो गए कि करोड़ों रुपए की और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद ये जो दुश्नाम तराजी है, जो इल्ज़ामात हैं, जो चेयरमैन की ज़ात के हवाले से, नैब के हवाले से, एक साहब ने बड़े दबंग तरीके से कहा कि नैब के कुछ अफसरान जो है वो रिश्वत लेते हैं, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। मैं आज उनको आपकी तवज्जो से कहता हूँ कि वो सबूत के साथ आ जाएं। अगर मैं 48 घंटे में पूरी कार्रवाई न करूँ तो जो मर्जी है वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। देखें, ये कहना बड़ा आसान है कि जी वो फलां रिश्वत लेता है। ये साबित करना बड़ा मुश्किल है कि जी फलां ने कोई ऐसा काम किया है। ये अगर ये अफसरान ना होते जिनके बारे में ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं तो ये अरबों और करोड़ों रुपए की रिकवरियाँ कहाँ से होती। अगर हमारे अफसरान बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि हर जगह काली भेड़ें मौजूद होती हैं।
اب صرف بات یہ ہے کہ کیا آپ ان پہ نظر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اس وقت کوئی 100 سے زیادہ ڈسپلنری ایکشن لیے جا چکے ہیں. کئی لوگوں کو سسپینڈ کیا ہے, کئی لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں, کئی لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. لیکن اس میں قانونی پیچیدگی ہیں, اس میں طوالت ہے. یہ چشم زدن میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی صاحب کو بلائیں کہ جی وہ فلاں صاحب چونکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشوت لی ہے اس لیے آپ گھر چلے جائیں. اس کا ایک طریقہ کار ہے, اور یہ پروردگار کا بھی حکم ہے, اور نیتوں کا حال بھی صرف پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا. لیکن اپنی بہترین کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ادارے میں دیانت کو, ذہانت کو اور امانت کو انٹروڈیوس کریں. اور اگر یہ انٹروڈکشن کامیاب نہ ہوتا تو آپ کبھی یہاں نہ بیٹھے ہوتے, اور یہ کروڑوں روپے کے حساب سے جو رقومات کی تقسیم ہو رہی ہیں یہ کبھی نہ ہوتی. اس موقع پہ میں ایک عرض اور بھی کرتا چلوں کہ تاجر برادری کا مجھے مکمل احساس ہے, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. ملکی معیشت میں تاجر صاحبان جو ہیں یا ہمارا یہ جو طبقہ ہے تاجر برادران کا, یہ ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں. لیکن ساتھ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تاجر اور رہزن میں فرق ہے. رہزن وہ ہے کہ جو تاجر کا لبادہ اوڑھ کر دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو, کروڑوں لوگوں کو ان کی جائز کمائی سے محروم کر دیتا ہے. لہٰذا اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم نے کسی رہزن پر ہاتھ ڈالا ہے جس نے کسی تاجر کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا, تو تاجر برادری کو تو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے حلقے سے ان کالی بھیڑوں کو نکالا جو کہ تاجر اور تجارت کے نام پر بدنما داغ تھے. اور اللہ تعالیٰ کا دوبارہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تک جتنے ریفرنسز بنے ہیں ایسے نہیں ہیں کہ وہ ہوا میں معلق ہیں. لیکن اس کے باوجود میں دوبارہ آپ کی توسط سے پاکستان کے عوام کی توجہ اس طرف مبذول کراتا ہوں کہ 1270 ریفرنسز کا دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے. تمام ریفرنسز کا دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے. اور جہاں نیب نے محسوس کیا کہ کچھ ریفرنسز ویک ہیں, کچھ ریفرنسز بہت پرانے ہیں, کچھ ریفرنسز میں اگر کنوکشن بعض اوقات اس لیے بنی ہوتی کہ اس کے ٹیکنیکل ریزنز آ جاتے ہیں. فرض کریں کہ گواہ نہیں حاضر ہوتے تو آپ کیا کریں گے, کورٹ سالہ سال تو ان مقدمات کو نہیں رکھ سکتی. تو دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں. اور جہاں فیل کیا, دیکھیں یہ جو خامیاں ہیں اس سے پاک صرف رب کی ذات ہے. کوئی انسان بشمول میرے, بشمول آپ سب کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی وہ گناہوں سے پاک ہے یا وہ خامیوں سے پاک ہے. خامیوں سے پاک صرف رب کی ذات ہے. لیکن رب نے عقل و دانش آپ کو اور ہم سب کو اس لیے عنایت کی ہے کہ غلط اور صحیح راستے کی ہم پہچان کر سکیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب عوام میں کافی زیادہ اویئرنیس ہے اور پہلے سے نسبتاً صورتحال بہت زیادہ بہتر ہے. لیکن نیب نے جو جنگ شروع کی ہے اس جنگ نے تو اب جاری رہنا ہے. آپ جاوید اقبال کو جتنا برا بھلا کہیں, جتنی آپ الزام تراشی کریں, میرا کام تھا کہ ہم پہلی اینٹ رکھ دیتے اور اس پر عمارت یقیناً تعمیر ہوگی. اور ایک بات جو ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس تاریک اور گھپ اندھیرے میں ہر ایک کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. آپ میں سے ہر ایک اگر اپنے حصے کا دیا جلائے گا تو آپ یہ یقین کریں کہ پاکستان روشن رہے گا, پاکستان تعبد رہے گا, پاکستان منور رہے گا, اور پاکستان کے لوگوں کی حالت بہتر سے بہت بہترین ہو جائے گی. اور اس کے لیے میں صرف ایک چھوٹی سی گزارش کروں کہ کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی شخص ہو, وہ کرپشن کے ناسور کو اکیلا ختم نہیں کر سکتا. اس کے لیے سب سے بڑی بات خود احتسابی کا نظام ہے کہ آپ ایک دفعہ اگر خود اپنے گریباں میں جھانک لیں اور آپ یہ عہد کر لیں کہ نہیں میں دوبارہ ایسا غلط کام نہیں کروں گا, تو ایف آئی اے, اینٹی کرپشن اور نیب کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی. تو اگر ہم نے ریاست مدینہ کے خواب کی تعبیر دیکھنی ہے جو ابھی تک خواب ہے, اس خواب کی تعبیر پانے میں کوہ گرام بھی شامل ہیں. لیکن اگر آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نظام اپنا لیں تو آپ یقین کریں کہ خواب مدینہ جو ہے اس کی تعبیر کوئی بہت زیادہ دور نہیں رہے گی. اگر خلیفہ وقت یہ حساب دے سکتا ہے کہ جی میں نے 2 چادریں یا 2 قمیضوں کا کپڑا کہاں سے لیا, تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے. اس لیے اگر ہم نے کسی سے پوچھا ہے کہ جی آپ مہربانی کر کے بتا دیں کہ یہ اتنی اربوں اور خربوں کی دولت کہاں سے آئی, تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے, اور یہ سب ہم نے قانون کے مطابق کیا ہے. آج تک سب کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے, تنقید کا کبھی برا نہیں مانا,
لیکن یہ گزارش ضرور کی ہے کہ تنقید کے جو اصول ہیں آپ ان کو مد نظر رکھیں. آپ بے شک تنقید کریں. اگر آپ کی انا کی تسکین اس بات میں ہے، آپ کی ایگو اگر اس بات سے اس کو تسکین ملتی ہے کہ نہیں ہم نے چیئرمین نیب کی ذات کو متنازع بنانا ہے، تو آپ بے شک بنائیں. لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ عزت اور ذلت دینا پروردگار کا کام ہے. کوئی بندہ کسی بندے کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے جب تک کہ رب کی ذات کو منظور نہ ہو. اور ہر کام کے لیے پروردگار نے ایک وقت مقرر کیا ہے. آج کا یہ وقت مقرر تھا کہ آپ کی ڈوبی ہوئی رقم واپس آپ کو مل جاتی ہے اور آپ اس کو دوبارہ جیسے انہوں نے کہا کہ سوچ سمجھ کر اس کو استعمال کریں. ایک جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ نیب کے خلاف بعض اوقات جس قسم کا شرمناک پراپیگنڈا کیا جاتا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں آپ کو پراپیگنڈے سے منع نہیں کرتا، لیکن آپ ثبوت کے ساتھ پراپیگنڈا کریں نا. صرف یہ کہہ دینا کہ جی نیب میں چند افسران رشوت دیتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. آپ ثبوت کے ساتھ ہیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی گورنمنٹ میں کچھ لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی درخواستیں آج تک نیب کو دی ہیں کہ نیب نے گورنمنٹ کے خلاف ایکشن نہیں لیا. اگر نیب کی کوئی ہمدردی ہے تو پاکستان اور اسٹیٹ کے ساتھ ہے. گورنمنٹ آتی ہے، گورنمنٹ چلی جاتی ہے. ہماری نیب کی کم از کم یہ کہنا کہ جی نیب جو ہے وہ پرو گورنمنٹ ہے، اس سے زیادہ ظالمانہ تنقید میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتی ہے. اور جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ گورنمنٹ کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا، آپ بتائیں آپ نے آج تک کمپلینٹ کتنی فائل کی ہیں؟ کتنی کمپلینٹس ہمارے پاس آئی ہیں جن میں ہم نے ایکشن نہیں لیا؟ آج کمپلینٹ فائل کریں، میں 48 گھنٹے میں اس پہ ایکشن لوں گا. میرے لیے کوئی یہاں مقدس گائے نہیں ہے. جو کرے گا وہ بھرے گا، اور اس میں کوئی کسی قسم کی تفریق ہم نے نہیں رکھی. ہمیشہ میں نے کوشش کی کہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، لوگوں کو احترام کیا جائے. اور یہ تحریری طور پر اس کی ہدایات کی کہ آپ کسی کو ٹیلی فون پہ مت بلائیں، اس میں آدمی برا فیل کرتا ہے. آپ اس کو احترام سے بلائیں، اس کو بتائیں کہ جی یہ آپ کے خلاف الزام ہے، اور اس کو پھر پورا صفائی کا موقع دیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی نیب تھانے دار کا کردار ادا نہیں کر رہا. نیب جیسے کہ ڈی جی صاحب نے کہا کہ انسان دوست ادارہ ہے، اور میں اس میں یہ بھی اضافہ کرتا ہوں کہ نیب مسئلہ نہیں ہے، نیب مسائل کا حل ہے. اور نیب نے آج تک عام لوگوں کے جتنے مسائل حل کیے ہیں شاید ہی کسی اور ادارے نے اتنے مسائل حل کیے. اور دوسری سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ فرض کیجئے اگر نیب نے کوئی غلط کیس بنایا ہے تو عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں آزاد ہیں. آپ عدالتوں میں جائیں. کچھ لوگ جنہوں نے نیب کے خلاف مذموم پراپیگنڈے کی انتہا کی، وہ جب عدالتوں میں گئے، عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں اور ان کو واپس آنا پڑا کہ نہیں، نیب کے کیس میں بدنیتی شامل نہیں ہے. آپ کو اپنے کیس جو ہے وہ میرٹ پر آپ کیس کو چلائیں، پھر جب تمام گواہان ہو جائیں گے تو پھر بعد میں دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ ہم خود بھی درخواستیں اب مختلف اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں دے رہے ہیں تاکہ ڈے ٹو ڈے آپ کیسز چلائیں. اور آپ یقین کریں کہ جب ڈے ٹو ڈے کیسز چلیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور نیب پر جو الزامات ہیں ان الزامات کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اور یہ صرف الزام، میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ الزامات کی صرف وجہ یہ ہے، اور یہ ان لوگوں کی طرف سے جو کہ بہت زیادہ جو با اختیار لوگ تھے، با اختیار ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ جی نیب کی یہ جرات ہے کہ ہمیں بلا کے پوچھ لیا. نیب کو یہ جرات قانون نے دی ہے. نیب نے کوئی خود آپ کو نہیں بلایا. نیب کو قانون نے کہا کہ آپ کو بلا کر آپ سے پوچھ لے اور آپ سے پوچھے کہ جی یہ جو غیر ممالک میں کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہیں. میں کسی اس کیس کا حوالہ نہیں دے رہا جو کسی عدالت میں ہے. میں نے خود عدالتیں زندگی گزاری ہے. میں توہین عدالت کے قانون کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. میں کسی کیس کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی کیس درست نہیں ہے تو میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے لیے قانونی طریقہ کار موجود ہے، قانونی ریمیڈیز بھی موجود ہیں. آپ جائیں اور عدالتوں میں اپنا پوائنٹ آف ویو لے جائیں اور ثابت کریں. لیکن آپ نیب کو جتنی بھی گالیاں دیں گے، جتنی دشنام ترازی کریں گے، صبح شام آپ جتنی بھی میڈیا کو غلط خبریں دیں گے، آپ یقین کریں کہ اس سے آپ کا کیس ختم نہیں ہوگا. آپ کا اگر کیس ختم ہوگا تو وہ صرف ختم ہوگا یا اس صورت میں کہ اب جو نیب نے دوبارہ یہ سرنو
ایک ایکسرسائز شروع کی ہے کہ بہت پرانے ریفرنسز بھی ہیں، اس میں وہ اپیلیں بھی شامل ہیں جو 12-10 سال سے مختلف کورٹس میں ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اب قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ بہت پرانی اپیلیں، جب نیب وجود میں نہیں تھا اور احتساب ایکٹ تھا اور دوسرے لوگ نیب کے اداروں کے سربراہان، نیب نہیں احتساب اداروں کے سربراہان تھے، کہ ان کی وقت کی اگر اپیلیں جو ہیں اگر ان میں میرٹ نہیں ہے تو واپس لے لینے میں اس میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو ناجائز تکلیف دینے کے حق میں نیب کبھی نہیں رہا۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو ڈوبی ہوئی رقم مل گئی۔ خواب دیکھنے کا حق ہر شخص کو ہے، لیکن تعبیر بعض اوقات بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور نیب کی پوری کوشش ہے کہ جن لوگوں نے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اپنی آنکھوں میں سپنے اور خواب سجائے ہیں کہ ہم ان خوابوں کی تعبیر بھی بن سکیں اور ان کی لوٹی ہوئی رقم جو ہے ان تک واپس پہنچا سکیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ کو اتنی لمبی چوڑی تقریر سننی پڑی، لیکن جب وہ پیسے ملتے ہیں تو پھر تقریر تو سننی پڑتی ہے نا، تو اس لیے آپ حوصلے سے اس کو سنیں، اور آپ اصحاب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ لاہور میں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانا مشکل کام ہے، عوام کو چاہیے کہ سرمایہ کاری سے قبل ہاؤسنگ سوسائٹیز کی چھان بین کر لیا کرے۔